आज मेरी नंद कॉलेज से बहुत देर से आई थी। इसकी वजह से मैं खुद परेशान थी। मैंने इसे पूछा भी कि तुम कहाँ थी। कहने लगी कि भाभी आप अपने काम से काम रखा करें, मुझे ज़्यादा सबक मत पढ़ाया करें। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे ज़िंदगी में आगे क्या करना है। ये कहकर वो कमरे में चली गई। मैं परेशानी से इसके पीछे पीछे गई थी, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि इसने खाना खाया है या नहीं। लेकिन मैं इसके कमरे के बाहर ही रुक गई थी, क्योंकि वो बहुत जोश से किसी का ख़त खोलकर पढ़ रही थी। इसके चेहरे पर खुशी ही खुशी थी। मुझे ये देखकर बहुत अजीब लगा। मैं फ़ौरन कमरे में दाखिल हो गई। मैं इससे कोई भी बात छुपाना नहीं चाहती थी, पर जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, मेरी नंद ने वो ख़त मुझसे छुपा लिया, जैसे इसमें बहुत बड़ा कोई राज हो। मैं भी जान गई थी कि कोई बड़ा राज है। मैं भी जान गई थी कि वो ज़रूर किसी न किसी लड़के से बातचीत और मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई है। इसीलिए तो वो ये सब कुछ दिखाना नहीं चाहती। मैंने कहा, तुम किसका ख़त पढ़ रही हो? कहने लगी कि भाभी आप इस कमरे से चली जाएं, वरना बहुत बुरा होगा। मेरे पास भी आपके बहुत सारे राज हैं। इसने ये कहा तो मेरे पाँव तले से ज़मीन निकल गई। मैंने एहतियातन इससे पूछा, तुम्हारे पास मेरे ऐसे कौन से राज हैं समरीन, जिसकी बुनियाद पर तुम मुझे ऐसा कह रही हो? कहने लगी, मैं सब जानती हूँ। शमशाद भाई से शादी से पहले आपकी क्या क्या बातचीत होती थी। ये सुनकर मुझे तो ठंडे पसीने आने लगे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी और शमशाद की बात इस कदर फैल चुकी होगी। शायद मेरी नंद मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। वो ये नहीं जानती थी कि मेरे और शमशाद के दरमियान क्या ताल्लुकात थे। सुनी सुनाई बातों की बुनियाद पर मुझे धमका रही थी, ताकि मैं भी इसके इन सब चक्करों के बारे में किसी को ना बताऊं। मुझे भी क्या पड़ी थी जो किसी की इज़्ज़त ख़राब करूं। शमशाद वैसे तो मेरा मंगेतर था, मेरी इससे बातचीत होना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर फिर भी अगर वो इस सब को मेरे शौहर के सामने लेकर आती, तो मेरे शौहर को कौन सा अच्छा लगना था, बुरा ही लगता। और फिर खामखा मेरे शौहर के साथ मेरा रिश्ता भी ख़राब होता। मैंने दिल में ठान ली थी कि अब मैं अपने शौहर की सारी बातें मानूंगी और नंद और सास की फ़िक्र करना छोड़ दूंगी। सो मैंने ऐसा ही किया। मेरी ज़िंदगी वैसे भी अच्छी और पुरसकून गुजर रही थी। नंद के झंझट में पड़कर मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत थी। अगले कुछ दिन इसी तरह गुजर गए थे। मैंने अपनी नंद को और कोई बात नहीं बताई, ना ही इससे कुछ पूछा कि तुम कहाँ जाती हो, क्या करती हो, किससे बात करती हो। मेरी नंद भी अपने कामों में लगी रही थी। पर एक दिन मैं इसके कमरे में सफाई की खातिर गई, तो मैंने कुछ अजीबो गरीब चीज़ें देखीं। मेरी नंद अब बहुत छोटे कपड़े पहनने लगी थी, पर मैं हैरान इस बात पर थी कि ये कपड़े तो वो घर में किसी के सामने नहीं पहनती थी। इसका मतलब तो यही था कि वो ज़रूर कोई ना कोई ऐसा काम करती थी जो कि हम सबसे छुप कर करती थी। क्या वो किसी को कॉल पर या फिर अपनी तस्वीरें बनाकर दिखाती थी, या फिर ऐसा क्या था? मैंने देखा इसकी अलमारी में ढेर सारे छोटे मोटे कपड़े थे, जो कि बहुत ही बेहुदा थे। ये देखकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने सोचा कि मैं अपनी नंद का पीछा करूंगी कि ये कहाँ जाती है और किसके साथ जाती है। तभी उस दिन मेरी नंद कॉलेज से घर आई तो इसने बहुत महंगा फ़ोन अपने बैग में छुपा रखा था, जो कि मैंने इसके कमरे में झांक कर देख लिया था। मुझे बहुत अजीब लगा था कि इतना महंगा फ़ोन, जिसकी कीमत 1.5 लाख रुपए है, वो आखिर इसे किसने दिया। मैंने इससे कुछ नहीं पूछा, खामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी कि कल का दिन आएगा तो मैं भी अपनी नंद के साथ ही घर से निकलूंगी। अच्छी बात तो ये थी कि मेरी नंद का कॉलेज भी शाम में था। वो तकरीबन 12-1 बजे घर से निकलती, 7-8 बजे घर वापस आती थी। 12-1 बजे मेरे लिए भी घर से निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अगले दिन जैसे ही मेरी नंद घर से बाहर जाने लगी, मैं भी सब्ज़ी लेने के बहाने इसके पीछे हो ली। मगर अगली गली में ही जाकर मैंने देखा एक बड़ी शानदार गाड़ी खड़ी हुई थी। मेरी नंद इसमें बैठ गई और ये जा वो जा, मैं तो इसे देख भी नहीं सकी। बस मैंने ये देखा था कि वो एक शानदार गाड़ी में बैठी थी, और ये गाड़ी किसी अमीरजादे की लग रही थी। वो लड़का जाहिर है किसी गरीब बाप की औलाद नहीं लगता था, जो इतनी बड़ी गाड़ी में मेरी नंद को घुमा रहा था। मैंने सोच लिया कि आज मेरी नंद घर आएगी तो मैं इससे ये बात ज़रूर करूँगी। शाम का इंतज़ार किया। जैसे ही शाम में वो घर आई तो मैं इस पर बरस पड़ी। मैंने कहा, आज तुमने जो कहना है कह दो, पर यह बात मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुम इस तरह एक गैर लड़के के साथ गाड़ी में बैठकर चली गई? मेरी नंद ने मुझे फिर से वही बात की कि अगर आपने ऐसी बातें करनी हैं तो फिर मैं भी आपको और भाई को ऐसा लड़ाऊंगी कि आप सारी ज़िंदगी भूलोगी नहीं।
میں شمشاد بھائی والی باتیں مرچ مسالے لگا کر اپنے بھائی کو بتا دوں گی، اور پھر آپ کے ساتھ وہ ہوگا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اپنی نند کی باتیں سن کر مجھے بہت برا لگا۔ سوچا کہ اب اسے اس طریقے سے نہیں کہوں گی، ورنہ یہ تو واقعی میرے شوہر کو میرے ساتھ لڑوا دے گی۔ شام کو جب میرے شوہر گھر آئے تو میں نے انہیں کہا، اب ہمیں آپ کی بہن کی شادی کر دینی چاہیے، اس کی پڑھائی بھی مکمل ہونے کو ہے، ہم ایک اچھا رشتہ دیکھ لیتے ہیں۔ میرے شوہر بھی شاید اپنی بہن کی حرکتوں کی وجہ سے پریشان تھے۔ بولے کہ ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، میں بھی اپنی بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں، پر تمہاری بھی اگر کوئی نظر میں ہو تو مجھے لازمی بتانا، میں اس کی شادی جلد سے جلد کر کے اسے گھر سے رخصت کروں گا، ایسا نہ ہو کہ یہ ہماری عزت خاک میں ملا دے۔ دیکھتی نہیں تم کیسے رات کے 7-8 بجے گھر آتی ہے، اگر ابا جانی بھی اسے کچھ نہیں کہتے تو کیا ہوا، میری غیرت تو ابھی اتنی خراب نہیں ہوئی کہ میں اپنی بہن کو رات کے وقت گھر آنے پر کچھ نہ کہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ آج کل کسی لڑکے کے ساتھ چکر میں ہیں۔ میرے شوہر نے یہ خدشہ بھی میرے سامنے ظاہر کر دیا۔ پھر میں نے اپنی نند کے کسی کرتوت کے بارے میں کچھ نہیں کہا، جانتی تھی کہ وہ بھی بدلہ مجھ سے لازمی لے گی، اور ایسے میں ہرگز اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی نہیں کر سکتی تھی۔ میرے شوہر نے مجھے بہت سمجھا دیا تھا کہ سسرال میں بالکل بھی اپنے گھر کی طرح مت رہنا، ان کو نند اور ساس ہی سمجھنا، اور یہ بات واقعی صحیح ثابت ہوئی تھی۔ میری ساس تو دور کی بات، میری نند بھی مجھ سے ہنس کر بات نہیں کرتی تھی، وہ دونوں ہی بہت بدتمیز قسم کے لہجے کی مالک تھیں۔ میں نے اپنی نند کی فکر چھوڑ دی تھی، پر اگلے ہی دن قدرت نے اس کو وہ سزا دی جو شاید اس نے سوچی بھی نہیں تھی۔ یہ رات کے 10 بجے کا وقت تھا، وہ ابھی تک گھر نہیں آئی تھی۔ میری ساس اور شوہر دونوں ہی بہت پریشان تھے۔ اس کے کالج سے تو اسے 7-8 بجے کے قریب ہی چھٹی ہو جاتی تھی، اور آج تو ایسا لگتا تھا جیسے 7-8 بجے وہ گھر آنے کی بجائے کہیں اور چلی گئی ہے۔ میں اپنی نند کے بارے میں مزید فکر مند نہیں ہونا چاہتی تھی، سو اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے سوچا میں جلدی سو جاؤں گی، پر تقریباً 1 گھنٹے کے بعد صحن میں زبردست قسم کا شور اٹھا۔ میں باہر گئی، میں نے دیکھا کہ میری نند لوٹی پھوٹی حالت میں گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ دیکھتے ہی میرے شوہر کو غصہ آ گیا، اسے بالوں کی چٹیا سے پکڑ کر پوچھنے لگا کہ بتا تو کہاں گئی تھی، اور کیا ماں باپ کا منہ کالا کر کے آئی ہے؟ میری نند نے کچھ نہیں بولا، تبھی میں بیچ میں آ گئی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ یہ آپ کی بہن ہے، آپ اس طرح سے اسے جھڑک نہیں سکتے، اسے اپنے حال پر چھوڑ دیں، اگر اس کے ساتھ کچھ حادثہ بھی ہوا ہے تو اس کی ذمہ دار یہ خود ہے۔ میرے شوہر نے بڑی مشکل سے خود کو قابو کیا، پھر وہ اور میں آ گئے تھے۔ میری نند اپنے کمرے میں چلی گئی تھی، پر ابھی بھی مجھے اس کی باتیں یاد آ رہی تھیں۔ اس کی لوٹی پھوٹی حالت دیکھ کر، بال ایسے بکھرے ہوئے جیسے کسی نے اسے سر سے پکڑ کر دھکا دیا ہو۔ مجھے اس کی حالت سے سب کچھ سمجھ آ رہا تھا، پر میں جانتی تھی کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، ورنہ ساری بات مجھ پر آئے گی کہ اگر تمہیں پتا تھا تو بولا کیوں نہیں۔ اب میری نند اگلے دن کالج نہیں گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر اس سے حال چال پوچھ لوں، پر جیسے ہی میں نے اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دی، اس نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں آئندہ اس کے کمرے میں نہیں آؤں، کیونکہ میں بہت ہی چلاک ہوں۔ مجھے یہ بات بری لگی، میں نے اپنی نند کو اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، میری نند کی حالت بگڑتی جا رہی تھی، وہ کمرے سے باہر ہی نہیں آتی تھی۔ میری ساس مجھے کہتی کہ جا کر دیکھو وہ کیا کر رہی ہے۔ اب ماں جی بھی بہت پریشان رہنے لگی تھیں۔ میری نند کی حالت ایسی تھی کہ وہ پورا دن نہ کسی سے بات کرتی نہ کھانا کھاتی۔ رفتہ رفتہ وہ کمرے سے باہر آنے لگی، مگر خاموشی رہتی تھی۔ ایک دن میں اس کے کمرے میں گئی، میں نے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ مجھے سب صاف صاف بتا دو، میں کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ میرے کندھے سے لگ کر رونے لگی، بولی کہ بھابھی آپ صحیح کہتی تھیں، مرد اگر کسی عورت پر پیسے خرچ کرتا ہے تو وہ اس سے بدلے میں بہت کچھ لیتا ہے، اور وہ اپنے سکون کا ذریعہ بھی اسی عورت کو بنا لیتا ہے۔ پیسوں کے بدلے وہ سکون حاصل کرتا رہا۔ میری نند نہ جانے کیوں ایسی باتیں کر رہی تھی، پر مجھے ساری بات سمجھ آ چکی تھی کہ ضرور کوئی نہ کوئی حادثہ تو گزر ہی چکا ہے، ورنہ وہ ایسی روتی دھوتی ہوئی گھر نہ آتی۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی زندگی میں اس سے بھی بڑا طوفان منتظر ہے۔ ادھر میرا شوہر اس کے لیے رشتے کی تلاش میں تھا۔ میری پھپھو کا بیٹا بہت عرصے سے میری نند کو چاہتا تھا۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتا دیکھ کر راہیں مرتا اور کہتا باجی میں تو بہت ہی زیادہ غریب ہوں، لیکن اگر میں کبھی کسی مقام پر آ بھی گیا تو یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔
میں اپنے اس کزن سے یہی کہتی کہ تم یتیم ہو اور پھر ماں بھی بیوہ ہے، گھر میں بھی کوئی کسی قسم کی سہولت موجود نہیں ہے، سو میری نند کے خواب دیکھنا چھوڑ دو، یہ تو کسی بہت امیر لڑکے سے شادی کرے گی، اور اگر امیر نہ بھی ہوا تو کم از کم کسی پڑھے لکھے لڑکے کے علاوہ شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ میری پھپھو کا بیٹا ہمیشہ مایوس ہو کر چلا جاتا، مگر اب مجھے لگتا تھا کہ میری نند کی شادی ہو جانے کے بعد اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ادھر میری نند کے حالات ایسے تھے جیسے وہ جیتے جی مر چکی ہو۔ پھر ایک دن اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، میں اور میری ساس اس کو لے کر ہسپتال چلے گئے۔ ہسپتال والوں نے کچھ معمولی ٹیسٹ لکھ کر دیے، مگر پھر جب مجھے نرس نے اندر بلایا تو کہنے لگی کہ لڑکی کی ماں بھی اندر آ جائے۔ میں اور میری ساس اندر گئے تو اس نے پریشان سی نظروں سے ہمیں دیکھا اور بولی، کیا یہ لڑکی شادی شدہ ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا تو ساس نے بھی اپنا سر پیٹ لیا، بولی کہ بس، پھر آپ لوگ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف صبر ہی ہے، صبر کے علاوہ اس کا اور کوئی چارہ نہیں۔ نرس نے بتایا کہ میری نند امید سے ہے اور وہ بہت جلد ایک بچے کو جنم دے گی۔ یہ سنتے ہی میری ساس بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ مجھے زیادہ حیرت اس لیے نہیں ہوئی تھی کیونکہ میں پہلے ہی جانتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے ایک لڑکی جو اتنی رات کو دیر سے گھر آئے گی، لڑکے اس کی ذات کا فائدہ اٹھائیں گے، تو ایک دن یہ سب ہونا تو ایک عام سی بات تھی۔ میں نے اپنی ساس کو تسلی دی، کہا کیا فکر نہیں کریں، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ کافی دن اسی طرح گزر گئے۔ میں میری ساس نند کو گھر لے کر آ گئے تھے۔ میری ساس ہر رات ہر دن، کوئی ایسا دن رات نہیں گزرتا تھا جب وہ اپنی بیٹی کو اس بات کا طعنہ نہ دیتی۔ میری ساس تو اب کھلم کھلا اسے کہنے لگی تھی کہ تو نے تو ہمارے خاندان کا منہ کالا کر دیا ہے، ہم اب بچہ ضائع بھی نہیں کروا سکتے تھے۔ اس بات کو 4 مہینے گزر چکے تھے۔ جب میری نند کی طبیعت خراب ہوئی تبھی وہ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، پر اب اس بات کا کوئی حل نہیں تھا۔ جس ننھے وجود کو دنیا میں آنا تھا وہ تو آ کر ہی رہنا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ بری بات تو یہ ہوئی کہ میری نند ایک دن باہر صحن میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا پیٹ ایسے ہی تھا جیسے کسی حاملہ عورت کا ہوتا ہے کہ ہماری ایک اور رشتہ دار عورت گھر آ گئی۔ بس پھر کیا تھا، اس کی نظر میری نند پر پڑی، وہ اسے ٹٹول ٹٹول کر دیکھنے لگی، پھر بولی کہ کہیں یہ امید سے تو نہیں ہے۔ میری ساس نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں، اس کو گیس ہو گئی ہے۔ وہ عورت بولی کہ میں اچھی طرح سمجھتی ہوں، ایسے گیس کسی کو نہیں ہوتی، یقین نہیں آتا تو محلے کی دائی بلوا کر اس سے پوچھ لو، تمہاری بیٹی نے کوئی چاند چڑھا لیا ہے۔ یہ باتیں سن کر میری ساس کو بہت برا لگا، انہیں غصہ بھی بہت آیا تھا، زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جانا چاہتی تھیں، لیکن میری ساس کو اتنا زیادہ دکھ آج سے پہلے کسی بات کا نہیں ہوا تھا۔ میری ساس نے تو بات چیت کرنا بھی چھوڑ دی تھی، یہاں تک کہ ایک دن میری ساس بیمار ہو گئیں۔ وہ اس قدر پریشان رہنے لگیں کہ اپنی بیٹی نے انہیں بستر مرگ پر پہنچا دیا۔ میری ساس کو ہر وقت یہی فکر ہوتی کہ اب ان کی بیٹی سے شادی کون کرے گا۔ میری نند بھی اس بات کو سمجھ چکی تھی کہ اب چونکہ وہ پورے محلے میں بدنام ہو چکی ہے، سو کوئی بھی معقول لڑکا اس سے شادی نہیں کرے گا۔ میری نند اس بات پر روتی بھی تھی، پر یہ نہ بتاتی کہ یہ بچہ کس کا ہے اور کس نے اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر دیا۔ اس ظلم کے خلاف وہ ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ ہم لوگ تو اس کو پوچھ پوچھ کر تھک گئے تھے، وہ بھی کیا بتاتی، بیچاری شاید کوئی امیر لڑکا ہوگا جس نے اس سے دوستی کی ہوگی اور پھر بیوقوف بنا کر اس کی تنہائی کا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ میری ساس مجھے اکثر یہی کہتی کہ بیٹی، خدا کے لیے میری بچی کو اکیلا مت چھوڑنا، تم شادی شدہ ہو، تجربہ کار ہو، اسے ان معاملوں کا نہیں پتہ، اگر اس کی بیٹی یا بیٹا بھی ہوا تم اسے اپنے پاس رکھنا، اسے خود پالنا۔ میں اپنی ساس کی بات سن کر ہاں میں سر ہلا دیتی۔ میری ساس کہتی کہ بیٹی، تم نے اصل میں ایسا ہی کرنا ہے جیسا میں تمہیں کہہ رہی ہوں، میری بیٹی کو رولنے کے لیے زمانے کی تپتی دھوپ میں مت چھوڑ دینا، جیسے ہی اس کا بچہ پیدا ہوگا تم اس بچے کو اپنی گود میں لے لینا، اور ہاں، تمہاری پھوپھی کا بیٹا شاید میری بیٹی سے ابھی بھی شادی کرنے کو تیار ہو، تم ایک بار اس سے پوچھ لو، باقی میرے محلے میں تو کوئی بھی میری بچی سے شادی نہیں کرے گا۔ میں نے سوچا کہ اب جب بدنامی ہو ہی گئی ہے تو کیوں نہ میں ایوب سے بھی پوچھ لوں، جو میری پھوپھی کا بیٹا تھا اور میری نند کو جنون کی حد تک چاہتا تھا۔ میں نے جا کر ساری بات ایوب کو بتائی، پہلے تو وہ مکر گیا، پھر کہنے لگا کہ میں نے زندگی میں اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ آپ کی نند ہے، اور میری محبت سچی تھی، یہی میری محبت کا امتحان ہے، ورنہ ایسی خوبصورت لڑکی سے کون محبت نہیں کر سکتا۔
اس مشکل وقت میں ہی اس کا ساتھ دوں گا۔ آپ کہیں گی تو میں اس سے اس بچے کی پیدائش کے بعد نکاح بھی کر لوں گا۔ اگرچہ میں نے آج تک کسی لڑکی کو چھوا تک نہیں ہے، پر پھر بھی میں اپنی محبت کے واسطے ایسی لڑکی کو قبول کرنے کو تیار ہوں جو نہ صرف پہلے ایک لڑکے سے دوستی کر چکی بلکہ اس کا بچہ بھی پیدا کرے گی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گئی۔ میں نے ساس کو یہ بات بتائی، پر وہ یہ بات سننے سے پہلے ہی بہت زیادہ طبیعت کی خرابی کے عالم میں تھیں۔ لگتا تھا جیسے زندگی موت کی کشمکش میں ہوں۔ مرنے سے پہلے انہوں نے ایک بات کہی جو میرے ذہن میں چپک کر رہ گئی۔ بولی کہ بیٹی، تم اپنی نند کے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لینا اور یقین جانو یہ تمہیں کروڑ پتی بنا دے گا۔ اور بھی کچھ ہی عرصے میں، یہ کہہ کر میری ساس کی جان نکل گئی۔ انہوں نے مجھے دل سے دعا دی تھی کہ میں واقعی ایک دن دولت مند ہو جاؤں گی۔ میں نے اپنی ساس کی ہر بات پر عمل کیا تھا۔ جب وہ زندہ تھیں ان کی خدمت کی، جب وہ فوت ہوئیں تو میں نے ان کی ہوئی وصیت پر عمل کرنے کے لیے اپنی نند کو بالکل بھی تکلیف نہیں دی۔ اسے کہا کہ ایوب تم سے شادی بھی کر لے گا اور یہ بچہ تم میرے حوالے کر دینا۔ میری نند اس بات پر مان گئی تھی کیونکہ اب اس بچے کو ضائع کرنا مشکل تھا۔ 9 مہینے کے بعد میری نند نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا تھا۔ وہ بچہ واقعی میں بہت پیارا تھا۔ میری نند کی شکل و صورت بھی کسی سے کم نہیں تھی، پر وہ بچہ واقعی میں بلا کا خوبصورت تھا۔ پر میں نے سوچا کہ اب میری نند نے بچے کو جنم دے دیا ہے، کیوں نہ میں اس کی شادی کر دوں۔ میری ساس کی وفات بھی ہو چکی تھی۔ میں زیادہ دھوم دھام سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، سادگی میں یہ فنکشن نپٹانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی نند کی شادی ایوب سے کر کے اسے گھر سے رخصت کر دیا تھا۔ پر اب میرے من میں بار بار ایک ہی سوال تھا، بچے کو اکیلے کیسے پالوں گی؟ میرا خود بھی چھوٹا 2 سال کا ایک بچہ تھا۔ پھر مجھے اپنی ساس کی وہ بات یاد آ جاتی جب انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہ بچہ تمہیں کروڑ پتی بنا دے گا۔ میں ان کی اس بات پر سوچتی کہ شاید ان کا دماغ اس عمر میں کافی کمزور ہو گیا تھا، تبھی ایسی باتیں کرتی تھیں، اور میں کیا جانتی تھی کہ وہ سچ ہی کہتی ہیں۔ ایک دن جب میں اپنے گھر میں سبزی کاٹ رہی تھی، دروازے پر ایک دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، کیا شمشاد صاحب کا گھر یہی ہے؟ میں نے کہا، جی بالکل۔ اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ لوگ اگر مجھے معاف نہیں کریں گے تو میری شاید زندگی بھر سکون سے نہیں گزرے گی۔ میں خود کو ہی کوستا رہوں گا۔ میں نے بوڑھے سے معاملہ پوچھا کہ کیا بات ہے۔ وہ آدمی تقریباً عمر میں 50 سال کا لگ رہا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دراصل وہ ایک امیر مل کا مالک ہے۔ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہے، لیکن اس کا بیٹا بہت آوارہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا کہ بیٹی، اپنی اولاد پیاری ہوتی ہے۔ میرے بیٹے نے بھی تمہاری بچی کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ میری نند کے بارے میں کہہ رہے تھے۔ اس بوڑھے آدمی نے بتایا کہ اس کے بیٹے نے میری نند کے ساتھ زیادتی کی تھی، جس کے بدلے میں بچہ پیدا ہوا۔ میری نند کے بارے میں انہیں سب کچھ معلوم تھا۔ میں حیران تھی کہ یہ بوڑھا آدمی اپنے بیٹے کا کفارہ ادا کرنے یہاں کیسے آ گیا۔ کہنے لگا کہ میرے بیٹے کو اچانک ایک مہلک بیماری لاحق ہو گئی ہے۔ وہ اپنے گناہوں پر پچھتا رہا ہے اور سب سے معافیاں مانگتا پھرتا ہے، پر اسے تمہاری وہ بیٹی بھی یاد ہے جس کی اس نے اس طرح سے زندگی تباہ کر دی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ وہ آدمی کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں نے اس بچے کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، آپ فکر نہیں کریں، وہ آپ کو معاف کر دے گی۔ میں نے انہیں نہیں بتایا کہ وہ میری بیٹی نہیں، میری نند ہے۔ بڑی حیرت ہے، بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بیٹی، تم میرے بچے کو، میری نسل کو، میرے خون کو پال رہی ہو، میں تمہیں اس کے بدلے انعام ضرور دوں گا۔ میں سمجھی کہ کوئی چھوٹا موٹا تحفہ لائے ہوں گے، پر وہ تو اپنے ساتھ 50 سے 60 لاکھ روپے کا چیک لے کر آئے تھے، جسے دیکھ کر میری باتیں کھل گئیں، کیونکہ میں نے اس سے پہلے اتنی رقم کا نہ سوچا، نہ کبھی دیکھا، نہ گمان کیا۔ پر آج مجھے میری ساس کی بات سچ ہوتی نظر آ رہی تھی۔ سچ تو یہی ہے کہ جو لوگ اپنے بڑوں کا مان رکھ لیتے ہیں، ان کی کوئی نہ کوئی مراد پوری ضرور ہوتی ہے۔